अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में कितनी मादनियात है। दो बड़े सूबों में शोरश है और जहां पे शोरश होता है तो अक्सर मादनियात वहीं पे होती हैं। मादनियात के हवाले से मुकम्मल बात करेंगे। हुकूमत के और वफाक का इख्तिलाफ क्यों आ रहा है। साथ नाज़रीन, इस वक्त दो ऐसी शख्सियात हैं जो इमरान ख़ान की रिहाई आसानी बना सकते हैं। बाकी ये जितने भी आपस के अख्तिलाफ़ात हैं, आज इमरान ख़ान की डील हो रही है, कल हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट छोड़ देगा, इन सब चीज़ों से इमरान ख़ान की रिहाई मुमकिन नहीं है। अगर इमरान ख़ान की रिहाई होनी है तो दो शख्सियात हैं जो इस टाइम पे अपना किरदार अदा करने के बाद इमरान ख़ान को रिहा कर सकते हैं। इस बारे में नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, दुनिया के तमाम ममालिक में मादनियात मौजूद होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है और बस यहाँ पे मादनियात निकल आई हैं। बहरहाल पाकिस्तान हमारा मुल्क है। जिस बंदे का जो मुल्क होता है वो उससे अजीज़ होता है। चिड़िया को अपने घोंसले से बहुत प्यार होता है। इसी तरह हर परिंदे को, हर जानवर को अपने घर से प्यार होता है। तो हमें भी पाकिस्तान से प्यार है और पाकिस्तान में एक चीज़ निकल आती है तो वो पूरे मुल्क की होती है और पूरा मुल्क चाहता है उससे पूरा मुल्क मुस्तफ़ीद होता है। पाकिस्तान और ज़्यादा नाज़रीन मादनियात के बारे में आप देख लें, सोमालिया में तेल है तो वहाँ पे शोरश है। इराक़ को तबाह कर दिया गया है, वहाँ पे तेल था। यमन को तबाह कर दिया गया है, वहाँ पे तेल था। बहुत सी ममालिक को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। अब आगे जाके अब अफ़गानिस्तान में देखें कि यहाँ पर कितनी मादनियात थी, वहाँ पर 40 साल जंग रही। अब आप ईरान को देखिए, ईरान में तेल है, उसका भी रास्ता निकाला जा रहा है। तो इसी तरह पाकिस्तान की अगर आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो पाकिस्तान के दो सूबों में शोरश है, एक बलूचिस्तान में और एक खैबर पख्तूनख्वा में। और इन दोनों एरिया में मादनियात से ये माला माल सूबे हैं। मगर नाज़रीन, इस तरह भी नहीं है जिस तरह हम आपस में लड़ रहे हैं। वफाक के जो बिल आ रहे हैं उसको हम मुस्तरद कर रहे हैं और जब बिल आते हैं तो वो चोरी छुपे नहीं आते। इनको लगता है कि आजकल के दौर में भी वफाक सामने चोरी कर लेगा और पता ही नहीं चलेगा। नाज़रीन, आपको रिकॉर्डिंग की मिसाल देता हूँ कि 1993 में रिकॉर्डिंग का मंसूबा जो है वो बलूचिस्तान से शुरू हुआ और जितनी भी वहाँ पे रिकॉर्डिंग में काम करने वाली कंपनियाँ थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर काम बंद कर दिया था। मगर वो तगड़े कितने थे, तगड़े नाज़रीन वो इतने थे कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी हवा में है मगर उनकी भरपाई हमको करना पड़े। और 1993 से तो आज 2025 है, 32-33 साल में हमने रिकॉर्डिंग से क्या कमा लिया, क्या हम निकाल पाए। तो ये इतना आसान है नहीं नाज़रीन। कान कनी की जाती है जब माइनिंग होती है। मादनियात का होना एक बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ मादनियात है। ज़मीन की साख्त को चेक किया जाता है, मुनाफा बख्श फिर होना चेक किया जाता है कि ये मुनाफा बख्श भी है कि नहीं है। फिर नाज़रीन जो है आलमी मंडी में इसके रुझानात को देखा जाता है। हुकूमत की जो अपनी सौदाबाजी होती है वो ये जो अब हमने शुरू कर दी है, सूबों की और वफाक की आपस में सौदाबाजी शुरू हो गई है। हालांकि ये आखिरी स्टेज होता है सौदाबाजी का, मगर बहरहाल हम आपस में लड़ पड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में मादनियात का एक बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो मौजूद है। दुनिया की कंपनियाँ बहुत ताकतवर नाज़रीन होती हैं जो ऐसे काम करती हैं। वो जंग के दौरान भी आप देख लें, यूक्रेन का और रशिया का जंग चल रहा है, अमेरिका ने सपोर्ट किया यूक्रेन को और अब जो है वो पीछे हट गया और वो कह रहे हैं कि हमने आप पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं, लिहाजा अब जो है आपकी जो मादनियात है वो आप हमारे हवाले करें। और उसके लिए वो तैयार भी हो गया है, उसकी मजबूरी है। एक तो वो अपनी गवर्नमेंट को ज़ेलेंस्की जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि रशिया उनकी गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं कर रहा, इंतखाबात कहते हैं कि इंतखाबात कराएं। दूसरा नाज़रीन, बड़ा ख़र्चा हो गया, अमेरिका अपने पैसे मांग रहा है। तो ये बहुत सी चीज़ें इसमें होती हैं। मगर ये कंपनियां जो है वो बहुत ताकतवर होती हैं और वो जो जहाँ पे शोरश होता है उनको पता है कि हुकूमत ने टैकल करना है और उनके अपने भी तरीक़ाकार हैं। उसके बावजूद वो इन इलाकों में काम करते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में देखें तो रशिया और चाइना माइनिंग्स में लगे हुए हैं और कई धाते और मादनियात जो हैं तांबे के वो निकाल रहे हैं। हालांकि अफ़गानिस्तान के हालात आप देखें कि तालिबान की गवर्नमेंट है, फ़िलहाल तो वहाँ पे अमन है, मगर वो लगे हैं और वो धाते वगैरह जो है वो निकाल रहे हैं। नाज़रीन, ये सूबों में कानून साजी जो है वो पहले हो चुकी है। हम देखते हैं कि 18वीं तरमीम आ गई है। बड़ा एतराज़ ये है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो है वो ख़ुद मुख्तार हो गए हैं
اور اب یہ ان کی پراپرٹی ہے. اور ہمارے وسائل پہ پی ٹی ایم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت ہے پشتون تحفظ موومنٹ، وہ کافی عرصے سے معدنیات کی بات کر رہی تھی کہ یہاں پہ جو شور ہے، جنگ ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ ان معدنیات کی وجہ سے ہے. اس طرح ناظرین بلوچستان میں جنگ ہے، شور ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ معدنیات کی وجہ سے ہے. تو یہ سارے جتنے فیکٹر ہیں یہ لگے ہوئے ہیں. مگر 18ویں ترمیم میں اب سیاسی جماعتیں، عوامی نیشنل پارٹی نے اعتراض اٹھایا، جمعیت علماء اسلام اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، صوبے میں جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں مسلم نون کے ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں، ساتھ پی ٹی آئی جو ہے ان میں اختلافات ہیں. بہرحال یہ بل ناظرین پاس ہوگا. اب میں جب اختلافات کو دیکھتا ہوں کہ ان کے اختلافات کیا ہیں، جیسے میں تحریک انصاف کو دیکھ لیتا ہوں، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی رہائی تک اس سے صلاح مشورہ کرنا ہے، اس کی رہائی سے اس بل کو جوڑ دیا ہے. ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، وفاق کیسے ہمیں جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد کیسے سجیسٹ کر سکتی ہے، کیسے یہ بل آ سکتا ہے. تو یہ طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے. اور عوامی نیشنل پارٹی کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم آ گئی ہے، اس پہ اعتراضات ہیں، اور ہم جو 2017 کا ہمارے پاس مائن اینڈ منرلز جو بل موجود ہیں اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین یہ تمام اختلافات ایک چیز پہ ہیں جو یہ کھل کے نہیں بتا سکتے. ایس آئی ایف سے جو سرمایہ کاری ملک میں لانی ہے، جو بنائی گئی ہے، اور اس میں زیادہ اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج اس کے پیچھے ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری کیسی لائی جائے، اس کے لیے ایس آئی ایف سی کو بنایا گیا ہے. اور یہ بل ایس آئی ایف سی کی طرف سے آیا. سب سے بڑا اعتراض یہ ہے، مگر یہ کھل کے اس پہ بات کرتے نہیں ہیں. بہرحال ملک میں جتنی بھی معدنیات ہیں اس پہ صوبوں کا اور وفاق کا، پورے ملک کا حق ہے. پہلے اس صوبے کے اور عوام کا حق ہے، اس کے بعد وفاق کا حق ہے. مگر یار یہ اتنا عرصہ ہم اسکول میں تھے تو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان معدنیات سے مالا مال ملک ہے، جس میں خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان اور پنجاب شامل ہے. مگر وہ ہماری زندگی یہ 50 سال برابر ہو گئے، ہم نے اب تک معدنیات سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا. جس طرح میں نے ریکارڈے کا کہہ دیا ہے کہ 1993 میں وہ شروع ہوا، یہ 33 سال ہو گئے، کچھ بھی ہمیں نہیں ملا. تو یہ اتنا آسان ہے نہیں. یہ شروع ہوگا 30-32 سال بعد. ایک تو شروع اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو 2028 میں اس کی شروعات کر دی جائیں گی، پھر آپ کو ثمرات جو ہے وہ 15-20 سال بعد ملیں گے. تو اب یہ بہترین موقع ہے کہ یہ آپس میں بیٹھیں، یہ ساری چیزیں کو ڈسکس کرنا پڑے گا. اگر یہ آپس میں نہیں بیٹھتے ہیں پھر بھی یہ بل نے پاس ہونا ہے، کیونکہ اس حکومت میں ہائیبرڈ نظام ہے. جو پنجاب میں حکومت بنائی گئی ہے، جو کے پی میں ہے، جو بلوچستان میں ہے، جو سندھ میں ہے، تمام تر حکومتیں جو اس ٹائم پہ موجود ہیں وہ ایک ہائیبرڈ نظام کے تحت اس بار جو ہے تمام تر ملک میں جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں اس کے سر پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے. مگر اس حکومت کے ساتھ صرف اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ ہے، سامنے ان کو بٹھایا ہوا ہے. بس یہ فرق ہے. یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے. اور انہوں نے کسی بھی طریقے سے، ہم نے دیکھا تھا کہ 26ویں آئینی ترامیم میں کہا جا رہا تھا کہ بل پاس نہیں ہوگا، کس انداز میں زور ہوا، زبردستی ہوا، لوگوں کو ڈرایا، دمکایا گیا، اٹھایا گیا. بہرحال بل پاس ہو گیا. وہ آپ دیکھیں سپریم کورٹ کی اور شکل ہی بدل گئی. سپریم کورٹ کے پاس پاور ہی نہیں رہی ہے. اب آئینی بینچ، آئینی عدالت کے پاس ساری پاور منتقل ہو گئی ہے. حالانکہ تمام تر سیاسی جماعتیں اس کے مخالف تھیں، مگر جب ووٹ ڈالنے کا ٹائم آیا تو تحریک انصاف کے 7-8 بندوں نے، قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے، انہوں نے ووٹ بھی ڈالا، وہ منحرف بھی ہوئے. اور دیگر سیاسی جماعتیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہہ رہے تھے وہ بھی آگے، اس نے بھی ووٹ ڈالا. ناظرین بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سونے کے، تانبے کے، بلوچستان میں تو ایک ریکارڈک تھا، اس کے بعد صندق تھا، کہ اس کے بعد چاغی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ نئی دریافتیں جو ہے وہ ہوئی چاغی میں. اور چاغی میں ناظرین جو ایک ٹھیکہ دیا گیا تھا نیشنل ریسورسز لمیٹڈ کو، NRL کو، انہوں نے پھر سونے اور تانبے کی دریافت جو ہے وہاں پہ کی تھی. تو اب یہ 2025 میں جو مائنز انویسٹمنٹ فورم جو لایا گیا تھا اس میں لوگوں کو راغب کرنے کے لیے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ معدنیات ہے، تو پہلے تو پورا پاکستان اس میں متفق ہو جائے کہ ہاں یار ہمارے ملک میں معدنیات ہے. وہ پنجابی کا ایک محاورہ یاد آتا ہے کہ کٹے گا کون، 50 سال میں تو ہم نکال نہیں سکے. یہ اتنا آسان ہے نہیں کہ اس کو آپ نکالیں، اس پہ اربوں ڈالر لگتے ہیں اس پہ نکالنے کے لیے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ خیبر پختونخوا سے ایک چیز نکالی جائے گی اور وفاق اس پہ اجارہ داری مکمل آ جائے گی؟ ان کا خیال ہے کہ یہ جو بل ہے یہ سارے اختیارات جو ہیں وہ شفٹ ہو جائیں گے وفاق کے پاس اور ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہ وفاق کر سکتی ہے. ہاں SIS کے تحت آپ کو رکھیں گے، جو سرمایہ کاری لا رہے ہیں تو اس پہ ڈر ہے کہ ہم SIFC کے نیچے جو ہے ہمیں لایا جا رہا ہے اور ساری پاور ان کو دی جا رہی ہے، اور یہ معدنیات جو ہے یہ سارے فوج کھا جائے گی اور ہم اسی طرح رہ جائیں گے. تو یہ میرے خیال میں یہ تاثر جو ہے فی الحال جو دیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے نہیں. مختلف قسم کی اقسام اس ٹائم پہ تانبا جو ہے، سونا جو ہے، لیتھیم جو ہے،
ریئر ارتھ منرل جو ہے، کرومائٹ جو ہے وہ ہے، اور جو الیکٹرانکس گاڑی میں جو یوز ہوتا ہے، دفاعی آلات میں جو استعمال ہوتا ہے، وہ دھاتیں جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ کے پی میں ناظرین جو ہے وہ زیادہ تر جواہرات جو دنیا بھر میں استعمال ہوتی ہیں اس کا جو اچھا ذخیرہ ہے وہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ہے۔ قیمتی پتھر کے جواہرات جتنے بھی ہیں، جواہرات وغیرہ، وہ سوات میں آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ زمرد ہے، فاٹا اور وزیرستان میں ناظرین بڑے پیمانے پہ گیس کے ذخائر اور تیل کے ذخائر جو ہے وہ نکلے ہیں۔ ہونزا میں ناظرین جو جواہرات ہیں وہ یاقوت جو ہیں وہ یاقوت ہے۔ مردان کاٹلنگ میں ٹوپاز ایک گلابی پتھر ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ وہاں پہ ہے۔ چترال کوہستان میں نیلم وغیرہ بہت زیادہ ہیں، جو نیلم پتھر ہے وہ کافی ناظرین مشہور ہے۔ مومند اور وزیرستان میں ناظرین کرومائٹ، زیادہ تر ماربل ہم دیکھ رہے ہیں، گرینائٹ ہو گیا، کرومائٹ ہو گیا، یہ ان علاقوں میں، اور اب بھی تقریباً سینکڑوں جو فیکٹریاں ہیں وہ مومند میں لگی ہوئی ہیں، ان کے پہاڑ جو ہے وہ کرومائٹ اور گرینائٹ ماربل جو ہے وہ وغیرہ تیار کر دی ہیں۔ اس طرح ہزارہ میں کھاد ہوتی ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے۔ ملکن میں ناظرین آئرن ہے، ملکن اور ہزارہ میں جو ہمارے ملکن کے پہاڑ ہیں اس میں ناظرین جو ہے وہ آئرن باقاعدہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ سونے اور تانبے شمالی وزیرستان میں ناظرین اب شگئی کا جو ایریا ہے وہاں پہ تانبے اور سونے کے ذخائر جو ہیں اس کے انکشافات ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے دنیا کے ہر ملک میں منرلز ہیں، دنیا کے ہر ملک جو ہے وہ مالا مال ہے ایسے، مگر جو ملک زیادہ مالا مال ہیں وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ شورش زیادہ ہوتی ہے، اور جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے ان کے حالات کو سدھرنے نہیں دیا۔ تو اب اس کے بارے میں بھی خیال کیا جا رہا ہے جو خیبر پختونخوا میں جو حالات ہیں اور جو بلوچستان میں ہے، آیا یہ معدنیات نکالنے کے لیے کیے گئے ہیں کہ معدنیات جو ہے اس پہ وفاق کا قبضہ ہو اور یہ حالات خراب ہوں؟ مجھے نہیں لگتا ناظرین، کیونکہ خیبر پختونخوا اور افغانستان کا بڑا لنک ہے، یہ اس کی وجہ سے یہاں پہ جو شورش ہے یہ اس وجہ سے۔ اور بلوچستان میں جو ہے وہاں پہ ناظرین اب گوادر میں گیس نکل رہی ہے، سوئی میں گیس نکل رہی ہے، مگر سوئی کے عوام کو گیس نہیں مل رہی، گوادر میں آپ کو گیس نہیں مل رہی، سوئی گیس۔ تو یہ وہاں پہ جو عوامی نمائندہ حکومت نہیں ہوتی، اکثر ہم نے دیکھا ہے بلوچستان میں، ایک تو ڈر کے مارے اگر پورے پاکستان میں بھی ہم دھاندلی الیکشن میں کرتے ہیں تو بلوچستان میں لازماً کرتے ہیں۔ بلوچستان میں ہم نے جتنی بھی گورنمنٹیں بنائی ہیں وہ زور زبردستی اٹھا کے ان کو وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، تو اس لیے وہاں پہ عوام کو وہ حق نہیں مل رہا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، وہاں پہ مسائل ہیں، ورنہ مارنگ بلوچ اتنی جلدی اتنی فیمس نہیں ہوتی۔ ہمارے اپنی غلطیوں کو ہم کو ماننا پڑے گا۔ حالانکہ مارنگ بلوچ کا جو اس ٹائم پہ طرز عمل ہے اسے لگ رہا ہے کہ وہ BLA کو سپورٹ کر رہی ہے، حالانکہ اب تک وہ انسانی حقوق کے لیے لڑ رہی ہے، ایک سماجی خاتون کے طور پہ کام کر رہی ہے، مگر وہ BLA کے جو ٹرین حادثہ تھا اس کے بعد شکوک زیادہ ہو گئے ہیں، جو پنجابی پٹھان سندھی مارے جا رہے ہیں ان کی مذمت نہیں کر رہے ہیں ان دہشت گردوں کی، اور جو دہشت گرد بولان میں مارے گئے ٹرین ہائی جیکنگ میں، ان کی لاشوں کو ہاسپٹل سے لے کے گئی تھی، اور ان کے جو ٹرین حادثہ تھا، جو ہائی جیکنگ تھی، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 25 سے 30 شہریوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اس کے خلاف انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، اور ایک قسم کی سماجی تنظیم لگ رہی ہے BLA کی، اس وجہ سے یہ ایک آدھ ماہ میں یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور مارنگ بلوچ جو ہے وہ 3 MPO کے تحت جو ہے وہ جیل میں ہے، مگر وہ حقوق کے لیے بات کرتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ BLA جو ہے بلوچ لبریشن آرمی جو ہے، جو ایک ریکگنائز دہشت گرد جماعت ہے، اور جو ملک بھر میں انڈیا کی سپورٹ سے پاکستان میں جو ہے وہ حملے کر رہی ہے، اور بلوچستان میں انسرجنسی کے حالات جو ہیں انہوں نے پیدا کیے ہیں۔ ہم نے پرسوں دیکھا کہ آرمی چیف نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا کہ آپ کی 10 نسلیں جو ہیں وہ بھی بلوچستان کو ہم سے علیحدہ نہیں کر سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آگے جا کے بلوچستان میں آپریشن ہوگا، اور یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، 1500 سے 2000 افراد بتائے جا رہے ہیں، آپ 10,000 کر لیں تو 10,000 پہ اس ٹائم پہ 1,40,00,000 لوگ جو ہیں وہ بلوچستان میں موجود ہیں، اور 80 لاکھ بلوچ جو ہیں وہ ملک کے مختلف حصوں میں ہیں، اور اگر 1,40,000 میں آپ حساب لگا لیں تو آدھا وہاں پہ پٹھان کا ایریا ہے۔ بہرحال ناظرین، جو مائنز اینڈ منرل کا بل ہے، یہ صوبائی یہاں پہ تحریک انصاف نے اپنی کابینہ کے اجلاس میں جو ان کی جنرل باڈی کی ہوتی ہے اس میں پاس کیا ہوا ہے، مگر اب اس کو عمران خان سے نتی کر دیا گیا ہے۔ اس طرح عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے بلوچستان اسمبلی میں اسے پاس کیا ہوا ہے، ان کے اراکین نے اس کو ووٹ دیا ہوا ہے، حالانکہ رمضان میں وہ پاس ہو گیا تھا۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نکالنا ہے اور ہم نے ان سے پوچھنا ہے،
تو یہ ان کی من مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس میں جمعیت علماء اسلام اور ANP برابر کی شریک ہے کہ وہاں بلوچستان میں انہوں نے وہاں پہ اس کے لیے ووٹ دیا ہے اور یہاں پہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے. تو ان چیزوں کو ناظرین سامنے آپ کے سامنے دیکھنا پڑے گا. ساتھ ناظرین عمران خان کی رہائی، انہیں جن کیسوں میں گرفتار کیا گیا ہے 14 سال سزا دے دی گئی ہے. اس پہ مختلف قسم کے کیسز تھے. آپ دیکھیں تو توشہ خانہ کا ایک کیس تھا، توشہ خانہ 2 کا کیس تھا. توشہ خانہ میں بڑا کیس جو تھا وہ گڑی کا کیس تھا. اس طرح عدت کا کیس ان پہ لگایا گیا. سائفر کا کیس ایک ان پہ تھا. تو 4-5 ایسے کیسز تھے جن میں عمران خان کو ضمانتیں میں ملی تھی اور ایک آدمی ان کو سزا ہوئی. پھر جو ہے 26 یعنی ترامیم کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کیسے اس کی شکل بدلی گئی اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. بہرحال اب جو نئے جج لگائے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ عمران خان کی سنوائی جو ہے وہ نہیں کر رہے. وہ جو کیسز لگے تھے جن میں سزائیں ہوئی تھی اس میں لگ رہا تھا کہ آگے اگر یہ کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتے ہیں تو یہ اڑ جائیں گے. مگر چونکہ 26 آئینی ترامیم کے تحت جو ججز لگائے گئے ہیں، نئے ججز کو، ایڈیشنل ججوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگایا گیا ہے، پنجاب ہائی کورٹ میں لگایا گیا ہے، سپریم کورٹ میں لگایا گیا ہے، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں لگایا گیا ہے. تو اب عمران خان کے لیے مزید سختیاں جو راستے تھے وہ بند ہو گئے. اب ناظرین 2 ایسی شخصیات ہیں جو عمران خان کو باہر نکال سکتی ہیں. باقی مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان یہ جو موجودہ ان کی جماعت ہے کہ یہ اتنی تگڑی ہے کہ عمران خان کو یہ باہر نکال لیں گے. اپنی بہنیں جو ہیں وہ دھوپ میں ادھر ادھر گھومتی ہے، چونکہ وہ ان کی سگی بہنیں ہیں. تو وہ تینوں بہنیں جو ہیں، ایک لوتا بھائی ہے ان کا، تو ان کے لیے وہ جو ہے وہ دھوپ میں، شام میں، سردی میں، گرمی میں وہ جیل کے باہر کھڑی رہتی ہیں، احتجاج بھی کرتی ہیں. بہرحال عوام کا وہ اگر عوام کا ووٹ ان کے ساتھ ہے بھی تو ایک تو ان کے خلاف اتنے کریک ڈاؤن ہو گئے ہیں کہ عوام اب نکل نہیں پا رہی. اب 2 راستے ہیں ناظرین ان کے پاس، ان کو پتہ بھی ہے، اور اس میں حکومت، وفاقی حکومت بھی تھوڑی پریشان ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہ رہی کہ تحریک انصاف کے اور جمعیت علماء اسلام کے آپس کے تعلقات قائم ہوں. کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بڑی شخصیت ہیں پاکستان میں. اگر وہ احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ ان کا احتجاج ایک نرالا احتجاج ہوتا ہے، وہ پنجاب بھر میں ان کی ایک سیٹ نہیں ہوتی، مگر پنجاب کے کسی بھی یونین کونسل میں، کسی بھی تحصیل میں، کسی بھی ضلع میں، کسی بھی ڈسٹرکٹ میں، آپ دیکھ لیں کسی بھی ڈویژن میں، کسی بھی حصے میں، اس طرح صوبہ ملک بھر کے سندھ میں، کوئٹہ میں، گلگت میں، چترال میں، بولان میں، خیبر پختونخوا میں، کہیں بھی آپ دیکھیں تو ملک بھر میں اگر کوئی بڑا جلسہ کر سکتا ہے، لوگوں کو نکال سکتا ہے، پروٹیسٹ کر سکتا ہے، تو وہ صلاحیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں ہے. اور ہم نے دیکھا کہ PDM کی حکومت میں، عمران خان کی حکومت میں 2018 میں جب PDM کی سربراہی مولانا فضل الرحمان صاحب کو دی گئی، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ نون مکمل طور پہ ختم ہو گئی تھی، پیپلز پارٹی مکمل طور پہ ختم ہو گئی تھی، نہ اٹھنے والی جماعتیں تھیں، ان کے لیڈر جو ہے وہ باہر چلے گئے تھے، وہ واپس آ نہیں رہے تھے، اور جو یہاں پہ لیڈر تھے وہ گھروں میں قید تھے، ان کو کیا ضرورت تھی. شہباز شریف کو جیلوں میں ڈالا تھا، مریم نواز جیل میں تھی، پھر مریم نواز جلد باہر نکل آئی. بہرحال مگر ان کے کارکن مکمل طور پہ نہیں نکل رہے تھے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب آگے آئے، PDM کی صدارت لی، اور تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے میں اہم کردار ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. اب یہ موجودہ حکومت اچھی طرح جانتی ہے کہ ساری پاور جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے. اسی لیے اکثر 26 آئینی ترامیم میں اور دیگر معاملات میں شہباز شریف، نواز شریف، پیپلز پارٹی، زرداری، بلاول بھٹو یہ مولانا کے گھر کے چکر لگاتے ہیں. مگر چونکہ تحریک انصاف اور مولانا کے اختلافات اتنے شدید تھے کہ اس میں وقت لگا اور مزید وقت لگ رہا ہے، مگر فی الحال وہ بڑے قریب آ گئے ہیں. اب تحریک انصاف میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ نہیں چاہ رہے کہ مولانا قریب آئیں. حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریب آنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ پھر عمران خان کی رہائی کے لیے اگر جدوجہد کرتے ہیں تو عمران خان کو وہ آسانی سے نکال پاتے ہیں. آپ پاکستان کے آئین و قانون کی زیادہ بات اس لیے نہیں کریں گے کہ نواز شریف کی جب کیسز ختم کیے گئے اس پہ بنائے گئے کیسے، اس پہ بھی آپ جائیں کہ اس کو بیٹے سے تنخواہ لینے پہ جو ہے وہ نااہل کیا گیا، کامے پہ اس کو نااہل کیا گیا. حالانکہ کرپشن جو ہے وہ شہباز شریف کے ان پہ جو کیسز تھے اس میں ثابت ہو رہے تھے، مگر نواز شریف پہ جو پاناما کے اور دیگر کیسز تھے، بہرحال ان کے بیٹوں پہ جو الزامات تھے وہ درست ہیں یا غلط ہیں، مگر جب سزائیں ان کو ملی تو واپس جب ان کے آئے تو ایئرپورٹ پہ ہی ان کا نادرا کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی، اور پورا سسٹم جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ ایسا سمجھے کہ انہوں نے نواز شریف کے قدموں میں ہی گر گئی، اور نواز شریف کی فنگر پرنٹ سارے ہو گئی، اور اس کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کے تمام تر کیسز ختم. اسی لیے اسی طرح
عمران خان سے بھی بات چیت چل رہی ہے، اس کو بولیں کہ آپ خاموش ہیں 3-4 سال، آپ کی کیسز بھی ختم ہو جائیں گے، مگر وہ اپنی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے کہ یار میری پاپولیرٹی ہے اور میں اپنا سیاسی کیریئر تباہ نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے میں اس طرح جو ہے وہ باہر نہیں نکلے گا۔ تو ایک راستہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ان کا اتحاد ہو رہا ہے، مگر چونکہ پاکستان تحریک انصاف میں اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ لوگ ہیں اور وہ زیادہ تر نہیں چاہ رہے، ایسا بیان دے دیتے ہیں کہ مولانا پھر خفا ہو جاتا ہے۔ تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم اسی ایک نقطے کو پکڑ لیتے ہیں، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آگے آتے ہیں تو آگے اگر وہ مظاہرہ کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں اور جو تحریک شروع کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح پی ڈی ایم کو شروع کیا تھا، اگر اجہک زئی کی جگہ پہ اپوزیشن کا جو گرینڈ الائنس بنتا ہے اور اس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان صاحب کو دی جاتی ہے اور تحریک انصاف اس کے ساتھ معاہدہ کر لیتی ہے، جو بھی مفادات ہوں، مفاہمت ہو، وہ ساری مولانا کے ساتھ اگر ایگریمنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو بڑی آسانی سے 1-2 ماہ میں یہ حکومت کا بھی، مرکزی حکومت کا بھی خاتمہ کر دے گا اور عمران خان کو باہر نکال بھی سکتا ہے۔ یہ آپ جمع خاطر رکھیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے، مگر یہ ممکن ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کو بھی، بس پارٹی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے۔ مگر مولانا فضل الرحمان صاحب فل فارم میں ابھی تک نہیں ہیں، اب ان کے اختلافات چل رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک راستہ ہے ان کے پاس، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کی طرح جلسے شروع کر دیں تو بڑی مشکلات ہوں گی موجودہ حکومت کے لیے، وہ سروائیو کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، اور عمران خان جو ہے وہ ایک ایسے پوزیشن میں آ جائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو آسانی سے نکال پائے گی۔ دوسرا ناظرین جو بڑا راستہ ہے وہ ہے کنگ سلمان۔ کنگ سلمان جو ہے، ان کے تعلقات دنیا کے ہر ممالک کے ساتھ ہیں، ان کی اکانومی بڑی اچھی ہے، پاکستان کے گہرے اچھے دوست ہیں، مگر چونکہ عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں ان کے خلاف کچھ 2-4 ایسی باتیں کر دی ہیں اور ان کی پارٹی کے رہنماؤں نے بھی باتیں کی ہیں کہ وہ اچھے دوست ہونے کے ساتھ ان کی ناراضگی ہے۔ اگر وہ ناراض نہ ہوتے تو یہ ان کے لیے بڑا آسان تھا، ایون کہ یہ حکومت شہباز شریف اپنے دور اقتدار میں جب ان کی یہ حکومت بنی تو یہ 7-8 دفعہ، ابھی تو 10-12 دفعہ زیادہ ہو گیا ہے، 7-8 دفعہ صرف اس نقطے کے لیے گئے ہیں کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کریں کہ عمران خان کو رہا نہ کریں۔ تو اس کے ذریعے سارے تعلقات جو ٹرمپ سے تھوڑے بہت بنائے گئے ہیں وہ محمد بن سلمان کے ذریعے بنائے گئے ہیں، کنگ سلمان کے ذریعے بنائے گئے ہیں۔ تو کنگ سلمان اگر چاہیں تو عمران خان کو وہ خود بھی پاکستان پہ پریشر ڈال سکتے ہیں اور وہ پاکستان کو آسانی سے نکال پاتے ہیں، اور اس سے پہلے ماضی میں بھی نواز شریف کو ملک سے باہر لے جانے میں امریکہ نے، کلنٹن نے رول ادا کیا، اور ساتھ انہوں نے دبئی کو اور سعودیہ کو کہہ دیا تھا کہ میرے جانے سے پہلے، کیونکہ میرا جانا الیکشن کا ختم ہو رہا ہے، ٹائم میرا 4 سال کا پورا ہو رہا ہے، اس سے پہلے نواز شریف کو آپ سعودی عرب یا دبئی لے کے جائیں۔ تو انہوں نے پریشر ڈالا اور پھر نواز شریف، پرویز مشرف اس ٹائم پہ کسی بھی طور پہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ طیارہ ہائی جیکنگ کا کیس ان پہ تھا اور وہ ایک ایسا کیس تھا کہ اس میں نواز شریف کا بچنا مشکل تھا۔ عمران خان پہ تو فی الحال جو کیسز ہیں تو وہ سارے کیسز ایسے ہیں کہ اس میں کوئی اتنا بڑا خطرہ ہے نہیں، جو کیسز میں سزائیں ہیں وہ بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ تو اگر وہ چاہیں محمد بن سلمان، مگر عمران خان نے وہ ان کے خلاف بھی کوئی اتنی اچھے تعلقات ان کے ساتھ نہیں رہے، ادھر آ کے جو 4 باتیں ان کے خلاف کی ہیں تو وہ وہاں پہ طاہر اشرفی، مولانا طاہر اشرفی 2-4 ملاقاتوں میں بیٹھے رہے، کیونکہ وہ ہر حکومت میں معاون خصوصی ہوتے ہیں، تو وہ پھر انہوں نے آگے بتا دی تھی، جس پہ تعلقات عمران خان کے بڑے خراب ہو گئے تھے، اس لیے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، اور نہ ہی ان کی پارٹی میں کوئی ایسا دوسرا بندہ ہے کہ وہ کنگ سلمان سے بات کر کے ان کی رہائی کے لیے راستہ نکال پائے۔ جو تحریک انصاف نے جو امید لگا رکھی تھی ٹرمپ سے، تو ٹرمپ کے بارے میں ہم بڑی وضاحت کر چکے ہیں کہ دیکھیں اتنے مسائل ہوتے ہیں ممالک کے کہ ان کے تعلقات ایک بندے سے نہیں ہوتے، یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے، آرمی چیف کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آرمی چیف پاورفل ہوتا ہے بنسبت وزیر اعظم اور صدر کی، اور یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً 80% اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ موجودہ تو 100% اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ کیوں اپنے تعلقات خراب کریں گے؟ جو ان کے موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ہیں وہ بھی اسی حکومت میں، محمد شریف کو ہم نے داعش کے ایک ایسے دہشت گرد کو ان کے حوالے کیا کہ امریکہ بڑا خوش ہو گیا، اس سے تعلقات جو ہیں وہ مزید بہتر ہو گئے ہیں، اور مزید بہتری کے بعد جو ہے وہ ٹرمپ سارے وعدے بھول گیا جو انہوں نے امریکہ میں جو لابی ہے تحریک انصاف کی اس کے ساتھ کر رکھے تھے۔ بہرحال ناظرین، کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔